अंग्रेजी में कहावत है, यू डोंट हैव एनीथिंग बट टाइम। आपके पास कुछ नहीं है इस दुनिया में सिवाय वक्त के। अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, आज की वीडियो का उन्वान है 5 स्टेप्स टू मेक योर टाइम हाईली प्रोडक्टिव इन 2024। 2024 में आपके वक्त को इंतहाई मुफीद बनाने के लिए 5 इक़दामात हैं। अनलॉक योर फुल पोटेंशियल विद दीज सिंपल स्ट्रैटेजीज। इन आसान हिकमत अमलियों के साथ अपनी मुकम्मल सलाहियत को अनलॉक करें। आज हम बेतहाशा मसरूफ हैं और हमें यह एहसास नहीं होता कि आया हमारा वक्त जो है वो प्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है या अनप्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए मेरे पास 5 इक़दामात हैं जिस पर अमल करने से आप अपने टाइम को जो है वो हाईली प्रोडक्टिव बना सकते हैं 2024 में। तो आए इसके तारुफ को पहले देखते हैं कि इसके तारुफ में हमारे पास क्या है। 2024 एक ऐसा साल है जहां टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है और हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा मसरूफ है। वर्चुअल मीटिंगों और ऑनलाइन क्लास से लेकर लाइमतियाजी इत्तलात और सोशल मीडिया पर अपडेट्स तक सरगर्मियों के तूफान में फंसना आसान है। यानी आज आप या तो वर्चुअल मीटिंग्स में या ऑनलाइन क्लासेस में या सोशल मीडिया के अपडेट्स देखने में बहुत ज्यादा मसरूफ है। इसका तूफान आपके चारों तरफ है, लेकिन इस मसरूफियत का कितना हिस्सा वाकई नतीजा अंगेज है। यानी ये जो आप सारी सरगर्मियां आप रात दिन करते हैं, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, हर वक्त कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, तो इसका क्या नतीजा आया? ये प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है? क्या हम अपना वक्त ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ इसे भर रहे हैं? यानी अगर आप इस वक्त से कुछ हासिल कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इन चीजों से जो आज आपके चारों तरफ तूफान की तरह जो है वो हैगी, तो क्या आप इससे फायदा उठा रहे या महज अपना वक्त जाया कर रहे हैं? तो इस वक्त को नतीजा खेज बनाने के लिए हम 5 इंतहाई जरूरी इक़दामात को तलाश करेंगे और आपको अपनी पूरी सलाहियत को खोलने में मदद करेंगे। तो आए देखते हैं कि पहला जो इसका कदम है वो क्या है और इससे हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। पहला हमारे पास स्टेप है सेट क्लियर गोल्स। वाज़े अहदाफ मुकर्रर करें। पैदावारी सलाहियत की बुनियाद वाज़े काबिल अमल अहदाफ रखने पर मुज़म्मिर है। यानी अगर आपके पास पैदावारी सलाहियत की बुनियाद होगी तो आप जो है वाज़े क्लियर और प्रैक्टिकल गोल्स को जो है वो आप सेट करेंगे। इस बात की वजाहत करके शुरू करें कि आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी पूरी जिंदगी में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसका बड़ा वाज़े मकसद आपके सामने होना चाहिए, बड़ा क्लियर ट्रांसपेरेंट गोल्स होने चाहिए आपके सामने पूरी जिंदगी के, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी जिंदगी मुख्तलिफ शोबों में क्या हासिल करना चाहते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। आपके जिंदगी मुख्तलिफ शोबों पर मुनहमिल होती है, लिहाजा आपको पता होना चाहिए किस मरहले पर आपको क्या हासिल करना है, बड़ा वाज़े होना चाहिए। तालीम, ज़ाती तरक्की, मशागिल और बहुत कुछ, इन अहदाफ को छोटे काबिल इंतजाम कामों में तकसीम करें। यानी जो बड़े बड़े गोल्स हैं आपके, इनको आपने छोटे छोटे गोल्स में और काबिल डिसिप्लिन करके इनको आपने मुनज़्ज़म करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फिर इन पे काम करना है और इसको डिवाइड करना है। आपने अपने मकासद को मद्देनजर रखने में और हौसला अफजाई बरकरार रखने के लिए विजन बोर्ड्स या हदफ मुकर्रर करने वाले एप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। आपके पास आपके मोबाइल में या आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में ऐसे एप्स होने चाहिए जो आपकी विजन को वाज़े तौर पे जो है वो बताएं और उनको मुकर्रर करें। इससे आपका फायदा ये होगा कि वो एप्स आपको बताते रहेंगे कि आपने अपने मकसद को लिए क्या करना है और कैसे करना है। तो ये पहला स्टेप है, सेट क्लियर गोल्स। आगे बढ़ते दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है हमारे पास प्रायोरिटाइज टास्क। कामों को तरजीह दें। तमाम काम बराबर नहीं बनाए जाते, हर काम जो है वो बराबर नहीं होता। कोई काम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कोई वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कोई इंपॉर्टेंट होता है, कोई लेस इंपॉर्टेंट होता है और कोई नॉर्मल होता है। तो इस तरह से आपको अपने कामों को फहरिस्त में लाना पड़ेगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है उसको पहले करना है, क्या जरूरी है और क्या अहम है, इसके दरमियान फर्क करना सीखें।
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسٹ ارجنٹ کیا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، اس میں فرق جاننا چاہیے آپ کو. یعنی آپ کے ارجنسی کے کام جو ہے وہ جلدی ہونے چاہیے اور امپورٹنٹ کام جو ہے بعد میں ہونے چاہیے. آپ کو اپنے کاموں کی درجہ بندی کرنے کے لیے آئزن آور میٹرکس جیسی ٹیکنیکس کا استعمال کریں. یعنی آپ کو اس ٹیکنیک کا استعمال کرنا پڑے گا. یہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے میں اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. ابھی صرف میں آپ کو پریورٹائز ٹاسک کے بارے میں بتا رہا ہوں. اعلیٰ ترجیحی کاموں پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کے اہداف کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اور ان کے لیے مقرر وقت کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ سمارٹ کام کرنے کے بارے میں ہے، مشکل نہیں. یعنی جب آپ پریورٹائز کرتے ہیں اپنے کاموں کو کہ سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، اس کے بعد تیسرا کام کرنا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ورک کرتے ہیں اسمارٹلی، نہ کہ آپ محنت و مشقت کرتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس طرح کام کرتے ہیں، پریورٹائز کرتے ہیں، کاموں کو ترجیح دینے کی فہرست بناتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، آپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوتی، آپ کو کوئی نا امیدی نہیں ہوتی، اور آپ کام کرتے چلے آتے ہیں. اس طرح آپ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. بڑھتے ہم تیسرے سٹیپ کی طرف. تیسرا سٹیپ ہے ہمارے پاس ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز، رکاوٹوں کو ختم کریں. آج کے ڈیجیٹل دور میں توجہ ہٹانا ہر جگہ ممکن ہے. شناخت کریں کہ عام طور پر کیا چیز آپ کی توجہ ہٹاتی ہے. آپ کے سامنے اور آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، آپ کی توجہ کو ہٹاتی ہیں. مثال طور پہ آپ کے پاس موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، اس میں ایک آواز آئی کہ کوئی چیز اپ ڈیٹ ہوئی ہے. آپ نے پڑھ رہے تھے، آپ نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور آپ اس میں لگ گئے کہ کوئی ویڈیو آپ کو کسی نے بھیجی ہے، وہ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیا آپ نے. اس طرح آپ کی ڈسٹریکشن ہو گئی، آپ اپنے مرکز سے ہٹ گئے، آپ اپنے مقصد سے ہٹ گئے. تو ان سے آپ نے اجتناب کرنا پڑے گا، ان سے آپ نے بچنا پڑے گا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، شور مچانے والا ماحول ہو، یا ملٹی ٹاسکنگ ہو. یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہو، آپ نے اس کو بالکل ہٹانا ہے. اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے بلکہ اس سے پیچھا چھڑانا ہے. آپ نے ان رکاوٹوں کو کم سے کم کر کے ایک مرکوز کام کی جگہ بنائیں. سب سے پہلے آپ کو اپنی کام کی جگہ بنانی پڑے گی جہاں پرسکون انداز میں بالکل توجہ کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکیں. فہرست کے طور پر جو فہرست آپ نے بنائی ہے، جو آپ نے پریورٹائز کیا ہے ٹاسک کو، اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک پرسکون جگہ کی ضرورت ہوگی. اپنے فون یا سوشل میڈیا کو چیک کرنے کے لیے مخصوص اوقات مقرر کریں. ہر وقت فون کو استعمال نہ کریں، ہر وقت اپڈیٹس کو نہ دیکھیں، بلکہ ایک وقت بنا لیں، اس پہ دیکھیں. اور ایسی ایپس کا استعمال کریں جو مطالعے کے سیشن کے دوران توجہ ہٹانے والی ویب سائٹس کو بلاک کرتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ناگزیر ہے دیکھنا، تو آپ ایسی ویب سائٹ کو استعمال کیجئے جو آپ کے ان اپلیکیشن کو بلاک کر دے جو آپ کی توجہ ہٹاتی ہیں. یہ تھا تیسرا سٹیپس، ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز. آگے بڑھتے ہیں چوتھے سٹیپس کی طرف. چوتھا سٹیپ ہے آپ کے پاس یوز ٹائم مینجمنٹ ٹیکنیکس. وقت کے انتظام کی تکنیک کا استعمال کریں. مؤثر وقت کا انتظام پیداواری صلاحیت کی کلید ہے. یعنی ایفیکٹو ٹائم کو استعمال کرنا جو ہے وہ مینجمنٹ ہے کس کی؟ پروڈکٹیوٹی کی. اگر آپ میں یہ موجود ہے تو یہ ایک کلیدی حیثیت ہوگی آپ کے لیے، ایک بڑی اہم جو ہے وہ پوائنٹ ہے آپ کے لیے اس کو استعمال کرنے کا. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیک تو سیکھیں. پروموٹ ٹیکنیک جیسی ٹیکنیک جہاں آپ 25 منٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور 5 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں. یہ بہت ایک آسان سی ٹیکنیک ہے. 25 منٹ کام کیجئے، 5 منٹ آرام کیجئے اور وقفہ لیجئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی توجہ اور کارکردگی کو بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ کی کارکردگی اور توجہ جو ہے وہ اس کو بڑھا سکے گی. یہ وہ ٹیکنیک ہے جو آپ کی توجہ اور کارکردگی کو بڑھا سکتی ہے. مزید برآں اپنے دن کو شیڈول کرنے کے لیے منصوبہ سازوں یا ڈیجیٹل کیلنڈر کا استعمال کریں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مطالعہ، آرام اور تفریح کے لیے وقت مختص کرتے ہیں. یعنی آپ کو شیڈول بنانا پڑے گا اپنا، اور منصوبہ بنانا پڑے گا، پلان کرنا پڑے گا کہ آپ نے ہر روز کو کس طرح گزارنا ہے. اس میں مطالعہ بھی ہو، اس میں کام بھی ہو، اس میں آرام بھی ہو، اس میں تفریح بھی ہو. اس طرح سے آپ کام کریں گے. ہر وقت کا کام اور ہر وقت کا آرام آپ کو دونوں جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑے گا. ورک اینڈ نو پلے میکس پیٹر اے ڈل بوائے. کام کام اور کام انسان کو ناکارہ بنا دیتا ہے. لہٰذا آپ کے پاس مطالعے کا وقت ہونا چاہیے، آرام کا وقت ہونا چاہیے، کام کا وقت ہونا چاہیے اور تفریح کا وقت ہونا چاہیے. ہر روز کا کام ہے یہ، ہر روز آپ کے پاس ہونا چاہیے. بڑھتے ہیں
पांचवें स्टेप की तरफ। पांचवा स्टेप है टेक केयर ऑफ योर वेल बीइंग, अपनी फलाह बहबूद का ख्याल रखें। पैदावारी सलाहियत सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये तवाजुन के बारे में भी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप काफी नींद मिले, सेहतमंद खाना खाएं और बाकायदगी से वर्जिश करें। आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना आपके इर्तिकाज और तवानाई की सतह को बेहतर बनाता है, जिससे आप तवील मुद्दत में ज्यादा पैदावारी बन जाते हैं। याद रखें, एक सेहतमंद दिमाग और जिस्म कामयाबी के लिए आपके लिए बेहतरीन औजार हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे आपने काम करना है, इसमें बैलेंसिंग के लिए आपने ये देखना होगा कि आप जो है काफी नींद भी ले रहे हैं, आप सेहतमंद भी हैं, आप सेहतमंद ग़िज़ाएं भी खा रहे हैं और आप बाकायदगी से वर्जिश भी कर रहे हैं। आपकी जिस्मानी सेहत आपकी ज़हनी सेहत पर दारोमदार करती है, उसका इन्हिसार आपकी जो है जिस्मानी सेहत से आपकी ज़हनी सेहत का दारोमदार। अगर आपका जिस्म तवाना होगा तो आपका जहन तवाना होगा। इस तरह आप ये बेहतरीन टूल्स के साथ अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ सकेंगे। नतीजा हमारे सामने इसका है, वाज़े अहदाफ मुकर्रर करके कामों को तरजीह देने, तवज्जो हटाने, वक्त इंतजाम की तकनीक का इस्तेमाल करके और अपनी फलाह व बहबूद का ख्याल रखते हुए आप अपनी मसरूफियात को पैदावारी अमल में तब्दील कर सकते हैं। 2024 में हर लम्हे को शुमार करें और अपनी पूरी सलाहियत को खोलें। याद रखें, ये सिर्फ मसरूफियत या मसरूफ होने के बारे में नहीं है, ये पैदावारी होने के बारे में है। आज ही इन इक़दाम पर अमल दरामद शुरू करें और फर्क देखें। यानी अगर आप इन 5 इक़दाम पर अमल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इंतहाई मुफीद है आपके लिए और ये आपकी हर तरह से आपकी सेहत का, आपके आराम का, आपकी तफरीह का, आपके कामों का ख्याल रखेंगे। आप इन पे अमल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सलाहियत अनलॉक हो रही है। तो ये थे 5 स्टेप्स जिस पे हमने बात की। सेट क्लियर गोल्स, सबसे पहले आपको अपने क्लियर गोल्स वाजे करने हैं कि आपकी मकासद क्या है जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, और फिर उनमें तरजीहात क्या है। स्टेप 2 है प्रायोरिटाइज टास्क, आपने सबसे पहला अहम काम कौन सा करना होगा हर रोज, उसके बाद कौन सा काम करना होगा, उसके बाद कौन सा काम करना होगा। फिर इस तरह से स्टेप 3 में एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस है कि आपने तवज्जो हटाने वाली तमाम चीजों को एक तरफ कर देना है। उनके लिए अगर चाहे तो आप वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं उन चीजों को जो आपको तवज्जो हटाती हैं आपकी। इसी तरह से आप स्टेप 4 में टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह से आप शेड्यूल करेंगे काम को करने के लिए और कब करेंगे आप। इस तरह से आखिरी स्टेप इसका टेक केयर ऑफ योर वेल बीइंग, अपनी सेहत का, अपने आराम का, अपनी ग़िज़ा का, अपनी वर्जिश का ख्याल रखेंगे आप। इस तरह से आप 2024 में अपने वक्त को इंतहाई मुफीद तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इन 5 इक़दाम को इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ इन तजावीज़ को पसंद करना, सब्सक्राइब करना और इश्तराक करना ना भूलिएगा। अपने वक्त का, अपनी सेहत का, अपने आराम का, अपनी तफरीह का, अपने मुताले का, अपने मकासद का जरूर बजरूर ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। किसी ने क्या खूब कहा है, जब दिल ताजमहल हो तो पूरी दुनिया नूर जहां नजर आने लगती है। अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है हु आई एम व्हाट आई सी, मैं वो हूं जो मैं दिखता हूं। आइए इसका तारुफ पहले समझते हैं। इंट्रोडक्शन। आवर इमोशंस हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस, वेदर वी आर फीलिंग जॉयफुल, compassionate, hopeful, or burdened by anger, depression, or weariness. Our internal state colors our view of others and our environment. तारुफ हमारे पास है। हमारे जज्बात इस बात पर गहरा असर डालते हैं कि हम अपने आसपास को और उसकी दुनिया को किस तरह से देखते हैं। चाहे हम खुशी, हमदर्दी, पुरुम्मीद या गुस्सा, अफसरदगी या थकावट के बोझ तले दबे हुए हों, हमारी अंदरूनी हालत दूसरों और हमारे माहौल के बारे में नुक्ता नज़र को रंग देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अंदर जो कुछ होता है वही उसको बाहर महसूस होता है।
وہی باہر نظر آتا ہے. اگر وہ اندر سے خوش ہے تو باہر کی ساری دنیا خوشی کی ہوگی. اگر وہ اندر سے مایوس ہے تو باہر کی ساری دنیا مایوس کن ہوگی. آئیں اس کو سمجھتے ہیں. When I'm happy, I see happiness in others. جب میں خوش ہوتا ہوں تو دوسروں میں خوشی دیکھتا ہوں. یعنی جب آپ خوش ہوتے ہیں تو پوری دنیا آپ کو خوش کن لگتی ہے. ہر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ خوش ہے, وہ اس کے پاس کوئی مسائل نہیں ہے اور وہ بڑا ہی خوش ہے, اور پوری دنیا آپ کو خوشی سے لبریز لگتی ہے. جب آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے. اگر آپ باہر سے محسوس ہوں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی. اندر کی خوشی سے آپ کی باہر کی دنیا جو ہے وہ خوشکن ہو جاتی ہے. When I am compassionate, I see the compassion in other people. جب میں رحم دل ہوتا ہوں تو میں دوسرے لوگوں میں ہمدردی دیکھتا ہوں. یعنی جب آپ دوسروں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اندر سے ہمدرد ہونے لگتے ہیں تو آپ میں ایک چیز آ جاتی ہے, وہ ہوتی ہے ہمدردی, اور آپ دنیا میں ہر کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے اندر رحم دلی ہوگی آپ رحم دل ہوں گے. اگر باہر رحم دلی ہوگی آپ کے اندر نہیں ہوگی تو چاہے کتنی ہمدردی باہر ہو آپ کو وہ جو ہے رحم دلی میں تبدیل نہیں کر سکے گی. اس کے لیے شرط یہ کہ آپ کو اندر سے رحم دل ہونا پڑے گا. جب آپ جا کر کہیں دنیا کو رحم دل پائیں گے اور پھر آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے. When I'm full of energy and hope, I see opportunities all around me. جب میں توانائی اور امید بھرا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے ارد گرد مواقع نظر آتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اندر سے فل آف انرجی ہوں گے اور پر امید ہوں گے تو آپ جو ہے مایوسی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ مواقع کو دیکھیں گے. مایوسیوں کے اندر آپ کو مواقع نظر آنے لگیں گے. اس طرح سے آپ کی دنیا بدلنے لگے گی. میں وہ ہوں جو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایکویشن پہ عمل کر رہے ہوں گے. But when I am angry, I see other people as unnecessarily tasty. لیکن جب میں غصے میں آتا ہوں یا غصے میں ہوتا ہوں تو میرے دوسرے لوگوں کو غیر ضروری طور پر آسانی سے غصے میں آتا ہوا دیکھتا ہوں. یعنی جب آپ مایوس ہوں گے غصے میں ہوں گے تو آپ کی پوری دنیا جو ہے آپ کو ویسے ہی مواقع دے گی جیسے آپ اندر سے ہیں. اگر آپ غصیلے ہیں اندر سے تو آپ کو پوری دنیا میں لڑائی جھگڑا نظر آئے گا اور آپ ہر طرف لڑائی جھگڑا دیکھیں گے, ہر ایک کو غصے میں نظر آتا ہوا دیکھیں گے. اس کی یہ وجہ ہے صرف کہ آپ اندر سے غصیلے ہیں, آپ اندر سے غصے میں بھرے ہوئے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے سامنے غیر ضروری جو ہے غصہ پن آ جائے گا. آپ کے سامنے ہر لوگ جو ہے غیر ضروری طور پہ غصے میں آنے لگیں گے. یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ اندر سے غصیلے ہیں. When I'm depressed, I notice that people's eyes look sad. جب میں افسردہ ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں اداس نظر آتی ہیں. اگر آپ اداس ہوں گے اندر سے, مایوس ہوں گے اندر سے, غمگین ہوں گے اندر سے, تو پوری دنیا آپ کو جو ہے وہ جہنم نظر آنے لگے گی اور ہر ایک آپ کو لگے گا وہ افسردہ ہے. ہر ایک کی آنکھ آپ کو لگے گی غمگین ہے, ہر ایک کا چہرہ آپ کو لگے گا افسردہ ہے. اس طرح سے آپ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کر سکیں گے, جس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کی چیزیں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ جیسے ہوں گے ویسے ہی نظر آئے گا آپ کو. When I'm weary, I see the world as boring and unattractive. جب میں تھک جاتا ہوں تو میں دنیا کو بورنگ اور غیر پرکشش کے طور پر دیکھتا ہوں. اگر آپ مایوس ہوں گے یقیناً آپ میں تھکاوٹ ہوگی, آپ ہچکچائیں گے, آپ آگے بڑھنے کے جذبے سے محروم ہو جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری دنیا آپ کو بورنگ نظر آئے گی, پوری دنیا سے آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا, اور یہی وجہ ہوگی کہ آپ جو ہے زندگی کے رنگوں سے بے رنگ ہو جائیں گے. یہی وہ وجہ ہوگی جس سے آپ دنیا میں ترقی نہیں کر پائیں گے, اور یہی وجہ ہوگی کہ دنیا آپ کو بیکار نظر آنا شروع ہو جائے گی. Who I am is what I see. میں وہ ہوں جو میں دکھتا ہوں. یعنی آپ برائن ٹریسی کی اگر اس بات کو دیکھیں, you become what you think most of the time. آپ وہی ہو جاتے جو سارا وقت آپ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف وہ اندر کی وجہ سے دیکھتے ہیں آپ. اگر اندر آپ کے صحیح ہوگا تو باہر کی دنیا خود بخود صحیح ہو جائے گی آپ کی. اب اس کا نتیجہ ہے اس ویڈیو کا, ultimately our inner emotions act as a lens through which we view the world. By understanding and managing our feelings, we can transform our perception and consequently our reality. Who we are deeply influences what we see.
اس کا نتیجہ اردو میں ہے آخر کار ہمارے اندرونی جذبات ایک اینک کے طور پر کام کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. اپنے احساسات کو سمجھنے اور ان کا انتظام کرنے سے ہم اپنے ادراک اور اس کے نتیجے میں اپنی حقیقت کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہم کون ہیں اس پر گہرا اثر پڑتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. یعنی اندر سے اگر آپ خوش ہوں گے تو باہر کی دنیا خوش ہوگی، اندر سے آپ افسردہ ہوں گے تو باہر کی دنیا افسردہ ہوگی. یہ سارا کے سارا ذہن کا کام ہے. اگر آپ کے ذہن کے اندر خوشی ہوگی تو آپ باہر کی دنیا میں خوشی پائیں گے، اور اگر آپ کے ذہن کے اندر افسردگی ہوگی تو آپ باہر کی دنیا میں افسردگی پائیں گے. اگر آپ کے ذہن کے اندر غصہ ہوگا تو آپ کی باہر کی دنیا میں غصہ ہوگا. اگر آپ کی دنیا غمگین ہوگی اندر سے تو باہر کی دنیا آپ کو غمگین ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر سے جو کچھ ہے آپ باہر کی دنیا اس سے مختلف ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو آپ کا فرض یہ کہ آپ کو اپنی تھنکنگ کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا. چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں، when mind is weak، جب ذہن کمزور ہوتا ہے a situation becomes a problem، تو ایک صورتحال مسئلہ بن جاتی ہے. when mind is balanced، اور جب ذہن توازن میں ہوتا ہے the situation becomes a challenge، تو سچویشن صورتحال جو ہے وہ چیلنج بن جاتی ہے. when mind is strong، اور جب ذہن طاقتور ہوتا ہے that situation becomes an opportunity، تو وہ سچویشن جو ہے یا وہ صورتحال وہ ایک موقع بن جاتی ہے. it's all a mind game، یہ سارا ذہن کا کھیل ہے. be strong، اپنے ذہنی طور پر آپ مضبوط بنے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باہر کی دنیا بھی مضبوط ہو جائے گی. جب آپ اندر سے کمزور ہوں گے تو باہر کی دنیا آپ کو کمزور ملے گی. جب اندر سے مایوس ہوں گے باہر کی دنیا آپ کو مایوس کن ملے گی. جب اندر سے اداس ہوں گے باہر کی دنیا آپ کو اداس ملے گی. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کا مطلب آپ کی سوچوں پر ہے. جو آپ سوچیں گے وہی باہر ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی سوچ اسٹرانگ ہوگی، آپ کا ذہن اسٹرانگ ہوگا، تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ اپرچونٹیز میں تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر آپ جو ہے اپنی زندگی میں کامیابی سے آگے بڑھنا شروع کر دیں گے. اور آپ کا غصہ، آپ کا غم، آپ کی اداسی، آپ کی مایوسی ایک طرف ہو جائے گی. آپ کے مواقع آپ کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد کریں گے. اپنی زندگی کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں خوش آمدید. آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ڈسکور the 5 B's that can make your life tick. آپ اپنی 5 B's کو تلاش کیجئے، دریافت کیجئے، جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی کبھی بھی آسانی سے نہیں گزرتی ہے. زندگی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور ایک چمکتی ہوئی تابناک زندگی کے لیے تو زیادہ کوشش کرنا پڑتی ہے. اگر آپ کو طریقے معلوم ہیں اور آپ کو معلومات ہے کہ کس طرح سے زندگی کو چمکتا ہوا اور تابناک بنایا جا سکتا ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے یہ موٹیویشنل ویڈیو بڑی کارآمد ہے. تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں باقاعدہ کہ آخر یہ 5 B زندگی کو کس طرح سے یکسر بدل سکتے ہیں. In the hustle and bustle of modern life, finding a balanced and fulfilling routine can seem daunting. However, by focusing on 5 fundamental principles, you can transform your daily grind into a harmonious and productive journey. These are the 5 B's: balance, belief, boundaries, breathing, and boldness. Each of these elements plays a crucial role in crafting a life that not only ticks but also thrives. Let's dive into how these 5 B's can be your grinding lights to a better, more satisfying life. جدید زندگی ہلچل میں، آج جو دنیا جدید زندگی کی تلاش میں اور ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک دھما چوکڑی ہے، چاروں طرف آدمی گھومتا پھر رہا ہے، کچھ نہیں حاصل ہوا اسے. ایک متوازن اور پورا کرنے والا معمول تلاش کرنا مشکل لگ سکتا ہے. ایک بیلنس اور کمپلیٹ جو روٹین ہے اس کو تلاش کرنا مکمل طور پر ناممکن ہے، لیکن ایسا ممکن ہو سکتا ہے. تاہم 5 بنیادی اصولوں پر توجہ مرکوز کر کے آپ اپنے روزمرہ کے سفر کو ایک ہم آہنگ اور پیداواری سفر میں تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس 5 بنیادی اصول ہوں گے جو میں بتاؤں گا آپ کو، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ
زندگی کا سفر جو ہے وہ ایک ہم آہنگ ہو سکتا ہے اور پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. یہ 5 بیز ہے: توازن، یقین، سرحدیں، سانس لینا اور دلیری. ان کے بغیر زندگی جو ہے وہ تابناک نہیں ہو سکتی، چمکیلی نہیں ہو سکتی. ان عناصر میں سے ہر ایک ایسی زندگی تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو نہ صرف چمکتی ہے بلکہ پھلتی پھولتی بھی ہے. یعنی اگر آپ ان ایلیمنٹس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں گے تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں یہ عناصر پھلتے پھولتے رہیں گے اور آپ کی زندگی کو چمکاتے رہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 5 بیز کس طرح ایک بہتر، زیادہ اطمینان بخش زندگی کے لیے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے بیلنس. بیلنس از دا کارنر اسٹون آف اے ویل راؤنڈیڈ لائف. It involves managing your time and energy between work, family, leisure, and self-care. Striving for balance helps prevent burnout and ensures you can give your best in all areas of your life. By setting priorities and making conscious choices, you can maintain a healthy equilibrium that supports your overall well-being. توازن ایک اچھی زندگی کی بنیاد ہے. یعنی ہر چیز میں بیلنس آپ رکھیں گے اگر تو یہ ایک اچھی زندگی کی طرف لے جائے گا. اس میں کام، خاندان، تفریح اور خود کی دیکھ بھال کے درمیان آپ کے وقت و توانائی کا انتظام کرنا شامل ہے. یعنی آپ کا خاندان ہے اس کو وقت دینا، آپ تفریح کے لیے وقت نکالنا، خود کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالنا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بیلنسنگ کہلاتا ہے. توازن کے لیے کوشش کرنے سے برن آؤٹ کو روکنے میں مدد ملتی ہے. یعنی اسٹریس اور ہچکچاہٹ اور جھنجھلاہٹ میں آپ کو جو ہے وہ زندگی میں آپ کو اطمینان ملتا ہے، آپ کو اس میں مدد ملتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے روکیں، برن آؤٹ کو کس طرح سے روکیں. اس طرح بیلنس لائف گزار سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا بہترین دے سکیں. جب آپ بیلنس کرتے ہیں اپنی لائف کو تو آپ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین طور پہ کام کرتے ہیں اور بہترین دے سکتے ہیں، ترجیحات طے کر کے اور شعوری انتخاب کر کے. یعنی آپ اپنی پرائیورٹیز کو جو سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ کام ہے اس کو کرنا، اس کا مور امپورٹنٹ، پھر امپورٹنٹ اور لیس امپورٹنٹ کرنے میں جب آپ اس طرح کی شیڈولنگ کرتے ہیں اپنی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی لائف بیلنس ہوتی ہے. آپ میں نہ کوئی اسٹریس ہوتا ہے، نہ آپ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، نہ آپ غصہ کرتے ہیں. آپ ایک صحت مند توازن برقرار رکھ سکتے ہیں جو آپ کی مجموعی فلاح و بہبود کی حمایت کرتا ہے. یعنی جب آپ ایسا کرتے ہیں بیلنسنگ کے لیے تو آپ کی لائف جو ہے اس میں ایک جو ہے ویل بینگ آ جاتی ہے، ایک فلاح و بہبود آ جاتی ہے اور سپورٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی لائف اور آپ کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے، آپ صحت مندی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. آئیں دوسرے بی کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا بی ہے ہمارے پاس بلیف. Belief in yourself and your abilities is essential for personal growth and success. This confidence fuels your ambitions and helps you overcome obstacles. Cultivating a positive mindset and believing in your potential can transform challenges into opportunities and setbacks into stepping stones. یقین یا ایمان ذاتی ترقی اور کامیابی کے لیے اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ضروری ہے. یعنی جب تک آپ اپنے اوپر یقین نہیں کریں گے، اپنے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی ایبلٹیز پر آپ یقین نہیں رکھیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اعتماد آپ کے عزائم کو ہوا دیتا ہے. یعنی جب آپ پہ اپنا اعتماد ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں. مثبت ذہنیت پیدا کرنا اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا. یعنی جب آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں اور اپنی ایبلٹیز پہ یقین رکھتے ہیں، چیلنجوں کو مواقع میں تبدیل کر سکتا ہے. یعنی جو چیلنجز ہوں گے وہ اپرچونیٹیز میں تبدیل ہو جائیں گے اور ناکامیوں کو سنگ میل میں تبدیل کر سکتا ہے اور جو ناکامیاں اس کو کارنر اسٹور میں یہ تبدیل کر دے گا. یعنی آپ کو جو ہے وہ ناکامیاں کامیابیاں لگنے لگیں گی. آپ کوشش کریں گے ناکامیوں کو کامیابی کی طرف بڑھائیں. اس طرح سے آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں گے. جب بھروسہ کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا بلیف تازہ ہوگا اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. باؤنڈریز کا رکھنا بے حد ضروری ہے. Establishing boundaries is vital for maintaining healthy relationships and protecting your mental health. Boundaries define what is acceptable and what isn't in your interactions with others. They empower you to say no where and when necessary, ensuring that your time and energy are respected. Clear boundaries help you avoid feeling overwhelmed and allow you to focus on what truly matters. حدود
صحت مند تعلقات کو برقرار رکھنے اور آپ کی ذہنی صحت کی حفاظت کے لیے سرد و قیام ضروری ہے. یعنی جب آپ لیمیٹیشنز قائم کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس سے کس وقت تک ملنا ہے, کیا کام کو کس حد تک کرنا ہے, اور اس طرح کی جب آپ ذہنیت کو اختیار کر لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذہن جو ہے وہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اپنی حفاظت کرنے لگتے ہیں. حدود اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کیا قابل قبول ہے اور کیا نہیں ہے. یعنی جب آپ ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے کتنی حد تک رہنا ہے اس کے ساتھ اور کتنی حد تک نہیں رہنا. وہ آپ کو ضرورت پڑنے پر انکار کرنے کا اختیار دیتے ہیں. یعنی آپ آسانی سے کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں. ہوتا یہ کہ ہم مروت میں نہیں کہتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو نہ کہیں, لیکن ہم نہ کہنا چاہتے پھر بھی ہم نہیں کہتے. تو حدود جو ہے آپ کو اس بات پہ آمادہ کریں گی, آپ کو ٹرین کریں گی کہ آپ آسانی سے نہیں کہہ سکیں. واضح حدود آپ کو دباؤ محسوس کرنے سے بچنے میں مدد کرتی ہے. یعنی اگر آپ باؤنڈریز میں ہوں گے تو آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا, آپ اینگزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے, اور آپ کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتی ہے جو واقعی اہم ہے, اور آپ فوکس کریں گے کہ آپ نے کس چیز کو کرنا ہے کس چیز کو نہیں کرنا. یہ جب آپ باؤنڈریز بنا لیتے ہیں اپنے لیے تو ایسا کرنا ممکن ہو جاتا ہے. بڑھتے ہیں آگے نیکسٹ بی کی طرف. Breathing. Breathing might seem like an automatic function, but mindful breathing can significantly impact your stress levels and overall health. Practicing deep, intentional breathing techniques can calm your mind, reduce anxiety, and improve concentration. Incorporating breathing exercises into your daily routine can be a simple yet powerful tool for maintaining inner peace. سانس لینا ایک خودکار فنکشن کی طرح لگ سکتا ہے, لیکن ذہن نشین سانس لینے سے آپ کے تناؤ کی سطح اور مجموعی صحت پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے. عجیب سی بات لگے گی آپ کو, ہمیشہ دیکھیے گا سانس ایک قدرتی عمل ہے. ہم جب سانس لیتے ہیں یہ قدرتی عمل ہے, لیکن ہم ایسے لیں گے اگر, یہ ایک مصنوعی عمل ہے اور یہ جان بوجھ کے لیا جاتا ہے یہ ذہن نشین کرنے کے لیے کہ ہماری صحت ہمارے لیے بہت اچھی ہے. گہری سانس, جان بوجھ کر سانس لینے سے گہری سانس کو, یہ ایک ٹیکنیک ہے جو آپ کے دماغ کو پرسکون کرتی ہے, آپ کے سٹریس کو کم کرتی ہے اور آپ کی کنسنٹریشن کو بہتر بناتی ہے. سانس لینے کے مشقوں کو آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں. اندرونی امن برقرار رکھنے کے لیے ایک آسان لیکن طاقتور آلہ ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں سانس لینے کے عمل کو, ہر روز آپ 5 منٹ سانس لینے کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گا آپ کا کنسنٹریشن لیول, آپ کا جو ہے انگزائٹی لیول, وہ سب کا سب جو ہے بہتر ہو جائے گا. آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا, آپ بہتر طور پہ کام کر سکیں. آگے بڑھتے ہیں. بولڈنس, دلیری. Boldness is about stepping out of your comfort zone and embracing risks. It involves pursuing your passions with courage and determination, even in the face of fear or uncertainty. Bold actions lead to personal growth, new experiences, and unexpected opportunities. By being bold, you open yourself up to a world of possibilities and make life more exciting. دلیری اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے اور خطرات کو گلے لگانے کے بارے میں ہے. یعنی آج کی دنیا میں لوگ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے اور چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں. ایسا تقریباً ناممکن ہے. اس میں خوف یا غیر یقینی صورتحال میں بھی ہمت اور عزم کے ساتھ اپنے جذبات کا تعاقب کرنا شامل ہے. یعنی جب آپ رسک لیتے ہیں, جب آپ انسرٹینٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ عزم کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بولڈنس دکھا رہے ہیں, دلیری دکھا رہے ہیں. جرأت مندانہ اقدامات ذاتی ترقی, نئے تجربات اور غیر متوقع مواقع کا باعث بنتے ہیں. جب آپ جرأت مندانہ جو ہے اقدامات اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نئے تجربات ملتے ہیں, آپ کی نئی ترقی ہوتی ہے اور نئے مواقع ملتے ہیں. آپ کو جرأت مند ہونے سے آپ اپنے آپ کو امکانات کی دنیا میں کھولتے ہیں اور زندگی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں. جب تک آپ رسک نہیں لیتے آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی, مواقع نہیں ملتے. رسک لینا, چیلنج کو قبول کرنا ہی زندگی ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی دلیری کو دکھائیں گے. یہ تھا آخری بھی. اب اس کے نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ In conclusion, incorporating the 5 B's, balance, belief, boundaries, breathing and boldness into your life can help you create a more fulfilling and vibrant existence. These principles serve as a roadmap to navigate the complexities of daily life, ensuring that you not only survive but thrive.
Start integrating these B's today and watch how they make your life tick. आखिर में अपनी जिंदगी में 5 B's तवाज़ुन, यकीन, सरहदें, सांस लेने और दिलेरी को शामिल करने से आपको एक ज्यादा मुकम्मल मुताहरिक वजूद बनाने में मदद मिल सकती है। ये उसूल रोजमर्रा की जिंदगी की पेचीदगियों को हल करने के लिए एक रोड मैप के तौर पर काम करते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आप ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। आज ही इन 20 को जम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और इस्तेमाल करना शुरू करें और देखें कि वो आपकी जिंदगी को किस तरह मुतासिर करते हैं। यानी ये जो 5 B's है जिसको हमने कहा बैलेंस, बिलीफ, बाउंड्रीज, ब्रीदिंग एंड बोल्डनेस, इनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी चमकती हुई जिंदगी बन जाएगी, आपकी जिंदगी आसाइशों से भर जाएगी, आपकी जिंदगी सहूलतों से भर जाएगी और आप जो है वो बहुत अच्छा काम करने लगे। आपको कोई थकन नहीं होगी, आप क्योंकि सांस का पैटर्न आपने अख्तियार किया हुआ है, आपकी जिंदगी बैलेंस है, आपको यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं और आपने हुदूद कायम कर रखी है और आपने दिलेरी है। तो साथियों, ये थी आज की मोटिवेशनल वीडियो। मुझे उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने इसको इस्तेमाल करना है इन 5 B's को अपनी जिंदगी में। देखिएगा कि ये किस तरह से आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक माकूला है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। हमेशा ये रखिएगा, हर चीज आसान होती है जब आप मसरूफ होते हैं। आप इन 5 B's में मसरूफ हो जाइए, देखिएगा आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो यू आर लेजी, फिर आपकी जिंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, कुछ भी आसान नहीं होगा आपको। ये था आज की वीडियो का इख्तिताम। चलते चलते आपसे फिर अर्ज करूंगा, इन 5 B's को अपनी जिंदगी में लागू कर लीजिए और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली मोटिवेशनल वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। किसी ने क्या खूब कहा है, जब दिल ताजमहल हो तो पूरी दुनिया नूर जहां नजर आने लगती है। अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है हु आई एम व्हाट आई सी। मैं वो हूं जो मैं दिखता हूं। आइए इसका तारुफ पहले समझते हैं। इंट्रोडक्शन। आवर इमोशंस हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस, वेदर वी आर फीलिंग जॉयफुल, compassionate, hopeful, or burdened by anger, depression, or weariness. Our internal state colors our view of others and our environment. तारुफ हमारे पास है। हमारे जज्बात इस बात पर गहरा असर डालते हैं कि हम अपने आसपास को और उसकी दुनिया को किस तरह से देखते हैं। चाहे हम खुशी, हमदर्दी, पुरुम्मीद या गुस्सा, अफसुर्दगी या थकावट के बोझ तले दबे हुए हों, हमारी अंदरूनी हालत दूसरों और हमारे माहौल के बारे में नुक्ता नज़र को रंग देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अंदर जो कुछ होता है वही उसको बाहर महसूस होता है, वही बाहर नजर आता है। अगर वो अंदर से खुश है तो बाहर की सारी दुनिया खुशी की होगी, अगर वो अंदर से मायूस है तो बाहर की सारी दुनिया मायूस कुन होगी। आइए इसको समझते हैं। When I'm happy, I see happiness in others. जब मैं खुश होता हूं तो दूसरों में खुशी देखता हूं। यानी जब आप खुश होते हैं तो पूरी दुनिया आपको खुशकुन लगती है। हर कोई आपको लगता है कि हाँ जो है वो खुश है, वो उसके पास कोई मसाइल नहीं है और वो बड़ा ही खुश है और पूरी दुनिया आपको खुशी से लबरेज लगती है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है। अगर आप बाहर से महसूस होंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। अंदर की खुशी से आपकी बाहर की दुनिया जो है वो खुशकुन हो जाती है। When I am compassionate, I see the compassion in other people. जब मैं रहम दिल होता हूं तो मैं दूसरे लोगों में हमदर्दी देखता हूं। यानी जब आप दूसरों से हमदर्दी करने का जज्बा रखते हैं और अंदर से हमदर्द होने लगते हैं तो आप में एक चीज़ आ जाती है, वो होती है हमदर्दी, और आप दुनिया में हर की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपके अंदर रहमदिली होगी आप रहमदिल होंगे। अगर बाहर रहमदिली होगी आपके अंदर नहीं होगी तो चाहे कितनी हमदर्दी बाहर हो आपको वो जो है रहमदिली में तब्दील नहीं कर सकेगी। इसके लिए शर्त ये कि आपको अंदर से रहमदिल होना पड़ेगा। जब आप जाकर कहीं दुनिया को रहमदिल पाएंगे और फिर आप दूसरों की मदद करना शुरू कर देंगे। When I'm full of energy and hope, I see opportunities all around me.
جب میں توانائی اور امید بھرا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے ارد گرد مواقع نظر آتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اندر سے فل آف انرجی ہوں گے اور پر امید ہوں گے تو آپ جو ہے مایوسی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ مواقع کو دیکھیں گے. مایوسیوں کے اندر آپ کو مواقع نظر آنے لگیں گے. اس طرح سے آپ کی دنیا بدلنے لگے گی. میں وہ ہوں جو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایکویشن پہ عمل کر رہے ہوں گے. But when I am angry, I see other people as unnecessarily tasty. لیکن جب میں غصے میں آتا ہوں یا غصے میں ہوتا ہوں تو میرے دوسرے لوگوں کو غیر ضروری طور پر آسانی سے غصے میں آتا ہوا دیکھتا ہوں. یعنی جب آپ مایوس ہوں گے، غصے میں ہوں گے تو آپ کی پوری دنیا جو ہے آپ کو ویسے ہی مواقع دے گی جیسے آپ اندر سے ہیں. اگر آپ غصیلے ہیں اندر سے تو آپ کو پوری دنیا میں لڑائی جھگڑا نظر آئے گا اور آپ ہر طرف لڑائی جھگڑا دیکھیں گے، ہر ایک کو غصے میں نظر آتا ہوا دیکھیں گے. اس کی یہ وجہ ہے صرف کہ آپ اندر سے غصیلے ہیں، آپ اندر سے غصے میں بھرے ہوئے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے سامنے غیر ضروری جو ہے غصہ پن آ جائے گا. آپ کے سامنے ہر لوگ جو ہے غیر ضروری طور پہ غصے میں آنے لگیں گے. یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ اندر سے غصیلے ہیں. When I'm depressed, I notice that people's eyes look sad. جب میں افسردہ ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں اداس نظر آتی ہیں. اگر آپ اداس ہوں گے اندر سے، مایوس ہوں گے اندر سے، غمگین ہوں گے اندر سے، تو پوری دنیا آپ کو جو ہے وہ جہنم نظر آنے لگے گی اور ہر ایک آپ کو لگے گا وہ افسردہ ہے. ہر ایک کی آنکھ آپ کو لگے گی غمگین ہے، ہر ایک کا چہرہ آپ کو لگے گا افسردہ ہے. اس طرح سے آپ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کر سکیں گے، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کی چیزیں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ جیسے ہوں گے ویسی نظر آئے گا آپ کو. When I'm weary, I see the world as boring and unattractive. جب میں تھک جاتا ہوں تو میں دنیا کو بورنگ اور غیر پرکشش کے طور پر دیکھتا ہوں. اگر آپ مایوس ہوں گے یقیناً آپ میں تھکاوٹ ہوگی، آپ ہچکچائیں گے، آپ آگے بڑھنے کے جذبے سے محروم ہو جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری دنیا آپ کو بورنگ نظر آئے گی، پوری دنیا سے آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا اور یہی وجہ ہوگی کہ آپ جو ہے زندگی کے رنگوں سے بے رنگ ہو جائیں گے. یہی وہ وجہ ہوگی جس سے آپ دنیا میں ترقی نہیں کر پائیں گے اور یہی وجہ ہوگی کہ دنیا آپ کو بیکار نظر آنا شروع ہو جائے گی. Who I am is what I see. میں وہ ہوں جو میں دکھتا ہوں. یعنی آپ برائن ٹریسی کی اگر اس بات کو دیکھیں، you become what you think most of the time. آپ وہی ہو جاتے جو سارا وقت آپ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف وہ اندر کی وجہ سے دیکھتے ہیں آپ. اگر اندر آپ کے صحیح ہوگا تو باہر کی دنیا خود بخود صحیح ہو جائے گی آپ کی. اب اس کا نتیجہ ہے اس ویڈیو کا، ultimately our inner emotions act as a lens through which we view the world. By understanding and managing our feelings, we can transform our perception and consequently our reality. Who we are deeply influences what we see. اس کا نتیجہ اردو میں ہے، آخر کار ہمارے اندرونی جذبات ایک اینک کے طور پر کام کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. اپنے احساسات کو سمجھنے اور ان کا انتظام کرنے سے ہم اپنے ادراک اور اس کے نتیجے میں اپنی حقیقت کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہم کون ہیں اس پر گہرا اثر پڑتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. یعنی اندر سے اگر آپ خوش ہوں گے تو باہر کی دنیا خوش ہوگی، اندر سے آپ افسردہ ہوں گے تو باہر کی دنیا افسردہ ہوگی. یہ سارا کے سارا ذہن کا کام ہے. اگر آپ کے ذہن کے اندر خوشی ہوگی تو آپ باہر کی دنیا میں خوشی پائیں گے، اور اگر آپ کے ذہن کے اندر افسردگی ہوگی تو آپ باہر کی دنیا میں افسردگی پائیں گے. اگر آپ کے ذہن کے اندر غصہ ہوگا تو آپ کی باہر کی دنیا میں غصہ ہوگا. اگر آپ کی دنیا غمگین ہوگی اندر سے تو باہر کی دنیا آپ کو غمگین ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر سے جو کچھ ہے آپ باہر کی دنیا اس سے مختلف ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو آپ کا فرض یہ کہ آپ کو اپنی تھنکنگ کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا. چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں، when mind is weak، جب ذہن کمزور ہوتا ہے، a situation becomes a problem، تو ایک صورتحال مسئلہ بن جاتی ہے. when mind is balanced، اور جب ذہن توازن میں ہوتا ہے، the situation becomes a challenge، تو سچویشن صورتحال جو ہے وہ چیلنج بن جاتی ہے. when mind is strong، اور جب ذہن طاقتور ہوتا ہے، that situation becomes an opportunity، تو وہ سچویشن جو ہے یا وہ صورتحال وہ ایک موقع بن جاتی ہے. it's all a mind game، یہ سارا ذہن کا کھیل ہے. be strong،
اپنے ذہنی طور پر آپ مضبوط بنے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باہر کی دنیا بھی مضبوط ہو جائے گی. جب آپ اندر سے کمزور ہوں گے تو باہر کی دنیا آپ کو کمزور ملے گی. جب اندر سے مایوس ہوں گے باہر کی دنیا آپ کو مایوس کن ملے گی. جب اندر سے اداس ہوں گے باہر کی دنیا آپ کو اداس ملے گی. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کا مطلب آپ کی سوچوں پر ہے. جو آپ سوچیں گے وہی باہر ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی سوچ اسٹرانگ ہوگی، آپ کا ذہن اسٹرانگ ہوگا، تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ اپرچونٹیز میں تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر آپ جو ہے اپنی زندگی میں کامیابی سے آگے بڑھنا شروع کر دیں گے. اور آپ کا غصہ، آپ کا غم، آپ کی اداسی، آپ کی مایوسی ایک طرف ہو جائے گی. آپ کے مواقع آپ کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد کریں گے. اپنی زندگی کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. انگریزی میں کہاوت ہے یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ بٹ ٹائم. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس دنیا میں سوائے وقت کے. السلام علیکم عزیز ساتھیوں. آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 5 steps to make your time highly productive in 2024. 2024 میں آپ کے وقت کو انتہائی مفید بنانے کے لیے 5 اقدامات ہیں. Unlock your full potential with these simple strategies. ان آسان حکمت عملیوں کے ساتھ اپنی مکمل صلاحیت کو انلاک کریں. آج ہم بے تحاشا مصروف ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ آیا ہمارا وقت جو ہے وہ پروڈکٹیولی استعمال ہو رہا ہے یا ان پروڈکٹیولی استعمال ہو رہا ہے. اس کے لیے میرے پاس 5 اقدامات ہیں جس پر عمل کرنے سے آپ اپنے ٹائم کو جو ہے وہ ہائیلی پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں 2024 میں. تو آئیں اس کے تعارف کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے تعارف میں ہمارے پاس کیا ہے. 2024 ایک ایسا سال ہے جہاں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے اور ہماری زندگی پہلے سے کہیں زیادہ مصروف ہے. ورچوئل میٹنگوں اور آن لائن کلاس سے لے کر لا امتیازی اطلاعات اور سوشل میڈیا پر اپڈیٹس تک سرگرمیوں کے طوفان میں پھنسنا آسان ہے. یعنی آج آپ یا تو ورچوئل میٹنگز میں یا آن لائن کلاسز میں یا سوشل میڈیا کے اپڈیٹس دیکھنے میں بہت زیادہ مصروف ہے. اس کا طوفان آپ کے چاروں طرف ہے، لیکن اس مصروفیت کا کتنا حصہ واقعی نتیجہ انگیز ہے؟ یعنی یہ جو آپ ساری سرگرمیاں آپ رات دن کرتے ہیں، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت کمپیوٹر پہ لگے رہتے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ آیا؟ یہ پروڈکٹیو ہے یا ان پروڈکٹیو ہے؟ کیا ہم اپنا وقت زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا صرف اسے بھر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ اس وقت سے کچھ حاصل کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ان چیزوں سے جو آج آپ کے چاروں طرف طوفان کی طرح جو ہے وہ ہے گی، تو کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے یا محض اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ تو اس وقت کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہم 5 انتہائی ضروری اقدامات کو تلاش کریں گے اور آپ کو اپنی پوری صلاحیت کو کھولنے میں مدد کریں گے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ پہلا جو اس کا قدم ہے وہ کیا ہے اور اس سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلا ہمارے پاس سٹیپ ہے سیٹ کلیئر گولز. واضح اہداف مقرر کریں. پیداواری صلاحیت کی بنیاد واضح قابل عمل اہداف رکھنے پر مضمر ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پیداواری صلاحیت کی بنیاد ہوگی تو آپ جو ہے واضح کلیئر اور پریکٹیکل گولز کو جو ہے وہ آپ سیٹ کریں گے. اس بات کی وضاحت کر کے شروع کریں کہ آپ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا بڑا واضح مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے. بڑا کلیئر ٹرانسپیرنٹ گولز ہونے چاہیے آپ کے سامنے پوری زندگی کے، جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھیں گے. آپ اپنی زندگی مختلف شعبوں میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے. آپ کے زندگی مختلف شعبوں پر منحصر ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو پتا ہونا چاہیے کس مرحلے پر آپ کو کیا حاصل کرنا ہے. بڑا واضح ہونا چاہیے. تعلیم، ذاتی ترقی، مشاغل اور بہت کچھ، ان اہداف کو چھوٹے قابل انتظام کاموں میں تقسیم کریں. یعنی جو بڑے بڑے گولز ہیں آپ کے، ان کو آپ نے چھوٹے چھوٹے گولز میں اور قابل ڈسپلن کر کے ان کو آپ نے منظم کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، پھر ان پہ کام کرنا ہے.
اور اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے آپ نے. اپنے مقاصد کو مد نظر رکھنے میں اور حوصلہ افزائی برقرار رکھنے کے لیے ویژن بورڈز یا ہدف مقرر کرنے والے ایپس جیسے ٹولز کا استعمال کریں. آپ کے پاس آپ کے موبائل میں یا آپ کے پی سی میں یا آپ کے لیپ ٹاپ میں ایسے ایپس ہونے چاہیے جو آپ کی ویژن کو واضح طور پہ جو ہے وہ بتائیں اور ان کو مقرر کریں. اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایپس آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ نے اپنے مقصد کو لیے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے سیٹ کلیئر گولز. آگے بڑھتے دوسرے اسٹیپ کی طرف. دوسرا اسٹیپ ہے ہمارے پاس پرائورٹائز ٹاسک. کاموں کو ترجیح دیں. تمام کام برابر نہیں بنائے جاتے. ہر کام جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا. کوئی کام موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کوئی ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے, کوئی امپورٹنٹ ہوتا ہے, کوئی لیس امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کوئی نارمل ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو اپنے کاموں کو فہرست میں لانا پڑے گا. یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کام کیا ہے اس کو پہلے کرنا ہے, کیا ضروری ہے اور کیا اہم ہے, اس کے درمیان فرق کرنا سیکھیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسٹ ارجنٹ کیا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے, اس میں فرق جاننا چاہیے آپ کو. یعنی آپ کے ارجنسی کے کام جو ہے وہ جلدی ہونے چاہیے اور امپورٹنٹ کام جو ہے بعد میں ہونے چاہیے. آپ کو اپنے کاموں کی درجہ بندی کرنے کے لیے آئزن ہاور میٹرکس جیسی ٹیکنیکس کا استعمال کریں. یعنی آپ کو اس ٹیکنیک کا استعمال کرنا پڑے گا. یہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے میں اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. ابھی صرف میں آپ کو پرائورٹائز ٹاسک کے بارے میں بتا رہا ہوں. اعلیٰ ترجیحی کاموں پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کے اہداف کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اور ان کے لیے مقرر وقت کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ اسمارٹ کام کرنے کے بارے میں ہے, مشکل نہیں. یعنی جب آپ پرائورٹائز کرتے ہیں اپنے کاموں کو کہ سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے, اس کے بعد دوسرا کام کرنا ہے, اس کے بعد تیسرا کام کرنا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ورک کرتے ہیں اسمارٹلی, نہ کہ آپ محنت و مشقت کرتے ہیں, حاصل کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس طرح کام کرتے ہیں, پرائورٹائز کرتے ہیں, کاموں کو ترجیح دینے کی فہرست بناتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی, آپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی, آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوتی, آپ کو کوئی نا امیدی نہیں ہوتی اور آپ کام کرتے چلے آتے ہیں. اس طرح آپ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں. بڑھتے ہم تیسرے سٹیپ کی طرف. تیسرا سٹیپ ہے ہمارے پاس ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز. رکاوٹوں کو ختم کریں. آج کے ڈیجیٹل دور میں توجہ ہٹانا ہر جگہ ممکن ہے. شناخت کریں کہ عام طور پر کیا چیز آپ کی توجہ ہٹاتی ہے. آپ کے سامنے اور آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, آپ کی توجہ کو ہٹاتی ہیں. مثال طور پہ آپ کے پاس موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, اس میں ایک آواز آئی کہ کوئی چیز اپ ڈیٹ ہوئی ہے. آپ نے پڑھ رہے تھے, آپ نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور آپ اس میں لگ گئے کہ کوئی ویڈیو آپ کو کسی نے بھیجی ہے, وہ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس, تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیا آپ نے. اس طرح آپ کی ڈسٹریکشن ہو گئی, آپ اپنے مرکز سے ہٹ گئے, آپ اپنے مقصد سے ہٹ گئے. تو ان سے آپ نے اجتناب کرنا پڑے گا, ان سے آپ نے بچنا پڑے گا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, شور مچانے والا ماحول ہو یا ملٹی ٹاسکنگ ہو. یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہو, آپ نے اس کو بالکل ہٹانا ہے. اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے بلکہ اس سے پیچھا چھڑانا ہے. آپ نے ان رکاوٹوں کو کم سے کم کر کے ایک مرکوز کام کی جگہ بنائیں. سب سے پہلے آپ کو اپنی کام کی جگہ بنانی پڑے گی جہاں پرسکون انداز میں بالکل توجہ کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکیں. فہرست کے طور پر جو فہرست آپ نے بنائی ہے, جو آپ نے پرائورٹائز کیا ہے ٹاسک کو, اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک پرسکون جگہ کی ضرورت ہوگی. اپنے فون یا سوشل میڈیا کو چیک کرنے کے لیے مخصوص اوقات مقرر کریں. ہر وقت فون کو استعمال نہ کریں, ہر وقت اپڈیٹس کو نہ دیکھیں, بلکہ ایک وقت بنا لیں, اس پہ دیکھیں. اور ایسی ایپس کا استعمال کریں جو مطالعے کے سیشن کے دوران توجہ ہٹانے والی ویب سائٹس کو بلاک کرتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ناگزیر ہے دیکھنا, تو آپ ایسی ویب سائٹ کو استعمال کیجئے جو آپ کے ان اپلیکیشن کو بلاک کر دے جو آپ کی توجہ ہٹاتی ہیں. یہ تھا تیسرا اسٹیپ, ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز. آگے بڑھتے ہیں چوتھے اسٹیپس کی طرف. چوتھا اسٹیپ ہے آپ کے پاس یوز ٹائم مینجمنٹ ٹیکنیکس. وقت کے انتظام کی تکنیک کا استعمال کریں. مؤثر وقت کا انتظام پیداواری صلاحیت کی کلید ہے. یعنی ایفیکٹو ٹائم کو استعمال کرنا جو ہے وہ مینجمنٹ ہے کس کی, پروڈکٹیوٹی کی. اگر آپ میں یہ موجود ہے تو یہ ایک کلیدی حیثیت ہوگی آپ کے لیے, ایک بڑی اہم جو ہے وہ پوائنٹ ہے آپ کے لیے اس کو استعمال کرنے کا. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیک تو سیکھیں. پروموٹ ٹیکنیک جیسی ٹیکنیک جہاں آپ 25 منٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور 5 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں.
یہ بہت ایک آسان سی ٹیکنیک ہے. 25 منٹ کام کیجئے, 5 منٹ آرام کیجئے اور وقفہ لیجئے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی توجہ اور کارکردگی کو بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ کی کارکردگی اور توجہ جو ہے وہ اس کو بڑھا سکے گی. یہ وہ ٹیکنیک ہے جو آپ کی توجہ اور کارکردگی کو بڑھا سکتی ہے. مزید برآں اپنے دن کو شیڈول کرنے کے لیے منصوبہ سازوں یا ڈیجیٹل کیلنڈر کا استعمال کریں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مطالعہ, آرام اور تفریح کے لیے وقت مختص کرتے ہیں. یعنی آپ کو شیڈول بنانا پڑے گا اپنا, اور منصوبہ بنانا پڑے گا, پلان کرنا پڑے گا کہ آپ نے ہر روز کو کس طرح گزارنا ہے. اس میں مطالعہ بھی ہو, اس میں کام بھی ہو, اس میں آرام بھی ہو, اس میں تفریح بھی ہو. اس طرح سے آپ کام کریں گے. ہر وقت کا کام اور ہر وقت کا آرام آپ کو دونوں جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑے گا. ورک اینڈ نو پلے میکس پیٹر اے ڈل بوائے. کام کام اور کام انسان کو ناکارہ بنا دیتا ہے. لہٰذا آپ کے پاس مطالعے کا وقت ہونا چاہیے, آرام کا وقت ہونا چاہیے, کام کا وقت ہونا چاہیے اور تفریح کا وقت ہونا چاہیے. ہر روز کا کام ہے یہ, ہر روز آپ کے پاس ہونا چاہیے. بڑھتے ہیں 5ویں سٹیپ کی طرف. 5واں سٹیپ ہے ٹیک کیئر آف یور ویل بینگ. اپنی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں. پیداواری صلاحیت صرف کام کے بارے میں نہیں ہے, یہ توازن کے بارے میں بھی ہے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کافی نیند ملے, صحت مند کھانا کھائیں اور باقاعدگی سے ورزش کریں. آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے ارتکاز اور توانائی کی سطح کو بہتر بناتا ہے, جس سے آپ طویل مدت میں زیادہ پیداواری بن جاتے ہیں. یاد رکھیں, ایک صحت مند دماغ اور جسم کامیابی کے لیے آپ کے لیے بہترین اوزار ہیں. اپنی پروڈکٹیوٹی کے لیے آپ صرف یہ نہیں سوچیں گے آپ نے کام کرنا ہے. اس میں بیلنسنگ کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ جو ہے کافی نیند بھی لے رہے ہیں, آپ صحت مند بھی ہیں, آپ صحت مند غذائیں بھی کھا رہے ہیں اور آپ باقاعدگی سے ورزش بھی کر رہے ہیں. آپ کی جسمانی صحت آپ کی ذہنی صحت پر دار و مدار کرتی ہے. اس کا انحصار آپ کی جو ہے جسمانی صحت سے آپ کی ذہنی صحت کا دار و مدار. اگر آپ کا جسم توانا ہوگا تو آپ کا ذہن توانا ہوگا. اس طرح آپ یہ بہترین ٹولز کے ساتھ اپنی کامیابی کی طرف بڑھ سکیں گے. نتیجہ ہمارے سامنے اس کا ہے, واضح اہداف مقرر کر کے کاموں کو ترجیح دینے, توجہ ہٹانے, وقت انتظام کی تکنیک کا استعمال کر کے اور اپنی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی مصروفیات کو پیداواری عمل میں تبدیل کر سکتے ہیں. 2024 میں ہر لمحے کو شمار کریں اور اپنی پوری صلاحیت کو کھولیں. یاد رکھیں, یہ صرف مصروفیت یا مصروف ہونے کے بارے میں نہیں ہے, یہ پیداواری ہونے کے بارے میں ہے. آج ہی ان اقدامات پر عمل درآمد شروع کریں اور فرق دیکھیں. یعنی اگر آپ ان 5 اقدامات پر عمل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انتہائی مفید ہے آپ کے لیے, اور یہ آپ کی ہر طرح سے آپ کی صحت کا, آپ کے آرام کا, آپ کی تفریح کا, آپ کے کاموں کا خیال رکھیں گے. آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی صلاحیت انلاک ہو رہی ہے. تو یہ تھے 5 سٹیپس جس پہ ہم نے بات کی. سیٹ کلیئر گولز. سب سے پہلے آپ کو اپنے کلیئر گولز واضح کرنے ہیں کہ آپ کی مقاصد کیا ہے زندگی میں, پوری زندگی میں, اور پھر ان میں ترجیحات کیا ہے. اسٹیپ 2 ہے پرائورٹائز ٹاسک. آپ نے سب سے پہلا اہم کام کون سا کرنا ہوگا ہر روز, اس کے بعد کون سا کام کرنا ہوگا, اس کے بعد کون سا کام کرنا ہوگا. پھر اس طرح سے اسٹیپ 3 میں ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز ہیں کہ آپ نے توجہ ہٹانے والی تمام چیزوں کو ایک طرف کر دینا ہے. ان کے لیے اگر چاہے تو آپ ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہیں, بلاک کر سکتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کو توجہ ہٹاتی ہیں آپ کی. اسی طرح سے آپ اسٹیپ 4 میں ٹائم مینجمنٹ ٹیکنیکس کو استعمال کریں گے کہ کس طرح سے آپ شیڈول کریں گے کام کو کرنے کے لیے اور کب کریں گے آپ. اس طرح سے آخری اسٹیپ اس کا ٹیک کیئر آف یور ویل بینگ. اپنی صحت کا, اپنے آرام کا, اپنی غذا کا, اپنی ورزش کا خیال رکھیں گے آپ. اس طرح سے آپ 2024 میں اپنے وقت کو انتہائی مفید طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ان 5 اقدامات کو استعمال کرتے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ. اپنے دوستوں کے ساتھ ان تجاویز کو پسند کرنا, سبسکرائب کرنا اور اشتراک کرنا نہ بھولیے گا. اپنے وقت کا, اپنی صحت کا, اپنے آرام کا, اپنی تفریح کا, اپنے مطالعے کا, اپنے مقاصد کا ضرور ضرور خیال رکھیے گا. پھر ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. جب تک کے لیے اللہ حافظ. عزیز ساتھیو السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں خوش آمدید.
آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ڈسکور دا 5 B's that can make your life tick. آپ اپنی 5 B's کو تلاش کیجئے، دریافت کیجئے، جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی کبھی بھی آسانی سے نہیں گزرتی ہے. زندگی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور ایک چمکتی ہوئی تابناک زندگی کے لیے تو زیادہ کوشش کرنا پڑتی ہے. اگر آپ کو طریقے معلوم ہیں اور آپ کو معلومات ہے کہ کس طرح سے زندگی کو چمکتا ہوا اور تابناک بنایا جا سکتا ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ موٹیویشنل ویڈیو بڑی کارآمد ہے. تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں باقاعدہ کہ آخر یہ 5 B زندگی کو کس طرح سے یکسر بدل سکتے ہیں. In the hustle and bustle of modern life, finding a balanced and fulfilling routine can seem daunting. However, by focusing on 5 fundamental principles, you can transform your daily grind into a harmonious and productive journey. These are the 5 B's: balance, belief, boundaries, breathing, and boldness. Each of these elements plays a crucial role in crafting a life that not only ticks but also thrives. Let's dive into how these 5 B's can be your grinding lights to a better, more satisfying life. جدید زندگی کی ہلچل میں، آج جو دنیا جدید زندگی کی تلاش میں اور ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک دھما چوکڑی ہے، چاروں طرف آدمی گھومتا پھر رہا ہے، کچھ نہیں حاصل ہوا اسے. ایک متوازن اور پورا کرنے والا معمول تلاش کرنا مشکل لگ سکتا ہے. ایک بیلنس اور کمپلیٹ جو روٹین ہے اس کو تلاش کرنا مکمل طور پر ناممکن ہے، لیکن ایسا ممکن ہو سکتا ہے. تاہم 5 بنیادی اصولوں پر توجہ مرکوز کر کے آپ اپنے روزمرہ کے سفر کو ایک ہم آہنگ اور پیداواری سفر میں تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس 5 بنیادی اصول ہوں گے جو میں بتاؤں گا آپ کو، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ زندگی کا سفر جو ہے وہ ایک ہم آہنگ ہو سکتا ہے اور پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. یہ 5 B's ہیں: توازن، یقین، سرحدیں، سانس لینا اور دلیری. ان کے بغیر زندگی جو ہے وہ تابناک نہیں ہو سکتی، چمکیلی نہیں ہو سکتی. ان عناصر میں سے ہر ایک ایسی زندگی تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو نہ صرف چمکتی ہے بلکہ پھلتی پھولتی بھی ہے. یعنی اگر آپ ان ایلیمنٹس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں گے تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں یہ عناصر پھلتے پھولتے رہیں گے اور آپ کی زندگی کو چمکاتے رہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 5 B's کس طرح ایک بہتر، زیادہ اطمینان بخش زندگی کے لیے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے بیلنس. بیلنس از دا کارنر اسٹون آف اے ویل راؤنڈیڈ لائف. It involves managing your time and energy between work, family, leisure, and self-care. Striving for balance helps prevent burnout and ensures you can give your best in all areas of your life. By setting priorities and making conscious choices, you can maintain a healthy equilibrium that supports your overall well-being. توازن ایک اچھی زندگی کی بنیاد ہے. یعنی ہر چیز میں بیلنس آپ رکھیں گے اگر، تو یہ ایک اچھی زندگی کی طرف لے جائے گا. اس میں کام، خاندان، تفریح اور خود کی دیکھ بھال کے درمیان آپ کے وقت و توانائی کا انتظام کرنا شامل ہے. یعنی آپ کا خاندان ہے اس کو وقت دینا، آپ تفریح کے لیے وقت نکالنا، خود کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالنا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بیلنسنگ کہلاتا ہے. توازن کے لیے کوشش کرنے سے برن آؤٹ کو روکنے میں مدد ملتی ہے. یعنی اسٹریس اور ہچکچاہٹ اور جھنجھلاہٹ میں آپ کو جو ہے وہ زندگی میں آپ کو اطمینان ملتا ہے، آپ کو اس میں مدد ملتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے روکیں، برن آؤٹ کو کس طرح سے روکیں. اس طرح بیلنس لائف گزار سکتے ہیں. اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا بہترین دے سکیں. جب آپ بیلنس کرتے ہیں اپنی لائف کو تو آپ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین طور پہ کام کرتے ہیں اور بہترین دے سکتے ہیں. ترجیحات طے کر کے اور شعوری انتخاب کر کے. یعنی آپ اپنی پرائیورٹیز کو، جو سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ کام ہے اس کو کرنا، اس کا مور امپورٹنٹ، پھر امپورٹنٹ اور لیس امپورٹنٹ کرنے میں جب آپ اس طرح کی شیڈولنگ کرتے ہیں اپنی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی لائف بیلنس ہوتی ہے. آپ میں نہ کوئی اسٹریس ہوتا ہے، نہ آپ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، نہ آپ غصہ کرتے ہیں. آپ ایک صحت مند توازن برقرار رکھ سکتے ہیں جو آپ کی مجموعی فلاح و بہبود کی حمایت کرتا ہے. یعنی جب آپ ایسا کرتے ہیں بیلنسنگ کے لیے،
تو آپ کی لائف جو ہے اس میں ایک جو ہے ویل بینگ آ جاتی ہے, ایک فلاح و بہبود آ جاتی ہے, اور سپورٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی لائف, اور آپ کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے, آپ صحت مندی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. آئیں دوسرے بی کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا بی ہے ہمارے پاس بلیف. Belief in yourself and your abilities is essential for personal growth and success. This confidence fuels your ambitions and helps you overcome obstacles. Cultivating a positive mindset and believing in your potential can transform challenges into opportunities and setbacks into stepping stones. یقین یا ایمان ذاتی ترقی اور کامیابی کے لیے اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ضروری ہے. یعنی جب تک آپ اپنے اوپر یقین نہیں کریں گے, اپنے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے, اپنی صلاحیتوں پر, اپنی ایبلٹیز پر آپ یقین نہیں رکھیں گے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اعتماد آپ کے عزائم کو ہوا دیتا ہے. یعنی جب آپ پہ اپنا اعتماد ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں. مثبت ذہنیت پیدا کرنا اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا, یعنی جب آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں اور اپنی ایبلٹیز پہ یقین رکھتے ہیں, چیلنجوں کو مواقع میں تبدیل کر سکتا ہے. یعنی جو چیلنجز ہوں گے وہ اپرچونیٹیز میں تبدیل ہو جائیں گے, اور ناکامیوں کو سنگ میل میں تبدیل کر سکتا ہے, اور جو ناکامیاں اس کو کارنر اسٹور میں یہ تبدیل کر دے گا. یعنی آپ کو جو ہے وہ ناکامیاں کامیابیاں لگنے لگیں گی. آپ کوشش کریں گے ناکامیوں کو کامیابی کی طرف بڑھائیں. اس طرح سے آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں گے. جب بھروسہ کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا, آپ کا بلیف تازہ ہوگا, اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. باؤنڈریز کا رکھنا بے حد ضروری ہے. Establishing boundaries is vital for maintaining healthy relationships and protecting your mental health. Boundaries define what is acceptable and what isn't in your interactions with others. They empower you to say no where and when necessary, ensuring that your time and energy are respected. Clear boundaries help you avoid feeling overwhelmed and allow you to focus on what truly matters. حدود صحت مند تعلقات کو برقرار رکھنے اور آپ کی ذہنی صحت کی حفاظت کے لیے سرد و قیام ضروری ہے. یعنی جب آپ لیمیٹیشنز قائم کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس سے کس وقت تک ملنا ہے, کیا کام کو کس حد تک کرنا ہے, اور اس طرح کی جب آپ ذہنیت کو اختیار کر لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذہن جو ہے وہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اپنی حفاظت کرنے لگتے ہیں. حدود اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کیا قابل قبول ہے اور کیا نہیں ہے. یعنی جب آپ ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے کتنی حد تک رہنا ہے اس کے ساتھ اور کتنی حد تک نہیں رہنا. وہ آپ کو ضرورت پڑنے پر انکار کرنے کا اختیار دیتے ہیں. یعنی آپ آسانی سے کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں. ہوتا یہ کہ ہم مروت میں نہیں کہتے ہیں, اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو نہ کہیں, لیکن ہم نہ کہنا چاہتے پھر بھی ہم نہیں کہتے. تو حدود جو ہے آپ کو اس بات پہ آمادہ کریں گی, آپ کو ٹرین کریں گی کہ آپ آسانی سے نہیں کہہ سکیں. واضح حدود آپ کو دباؤ محسوس کرنے سے بچنے میں مدد کرتی ہے. یعنی اگر آپ باؤنڈریز میں ہوں گے تو آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا, آپ انگزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے, اور آپ کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتی ہے جو واقعی اہم ہے, اور آپ فوکس کریں گے کہ آپ نے کس چیز کو کرنا ہے, کس چیز کو نہیں کرنا. یہ جب آپ باؤنڈریز بنا لیتے ہیں اپنے لیے تو ایسا کرنا ممکن ہو جاتا ہے. بڑھتے ہیں آگے نیکسٹ بی کی طرف. Breathing might seem like an automatic function, but mindful breathing can significantly impact your stress levels and overall health. Practicing deep, intentional breathing techniques can calm your mind, reduce anxiety, and improve concentration. Incorporating breathing exercises into your daily routine can be a simple yet powerful tool for maintaining inner peace. سانس لینا ایک خودکار فنکشن کی طرح لگ سکتا ہے, لیکن ذہن نشین سانس لینے سے آپ کے تناؤ کی سطح اور مجموعی صحت پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے. عجیب سی بات لگے گی آپ کو, ہمیشہ دیکھیے گا سانس ایک قدرتی عمل ہے. ہم جب سانس لیتے ہیں یہ قدرتی عمل ہے, لیکن ہم ایسے لیں گے اگر, یہ ایک مصنوعی عمل ہے اور یہ جان بوجھ کے لیا جاتا ہے یہ ذہن نشین کرنے کے لیے کہ ہماری صحت ہمارے لیے بہت اچھی ہے. گہری سانس, جان بوجھ کر سانس لینے سے گہری سانس کو, یہ ایک ٹیکنیک ہے جو آپ کے دماغ کو پرسکون کرتی ہے, آپ کے سٹریس کو کم کرتی ہے اور آپ کی کنسنٹریشن کو بہتر بناتی ہے. سانس لینے کے مشقوں کو آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں. اندرونی امن برقرار رکھنے کے لیے ایک آسان لیکن طاقتور آلہ ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں سانس لینے کے عمل کو, ہر روز آپ 5 منٹ
सांस लेने की एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखिएगा आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका जो है एंजाइटी लेवल, वो सब का सब जो है बेहतर हो जाएगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप बेहतर तौर पे काम कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोल्डनेस, दिलेरी। बोल्डनेस इज अबाउट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड एम्ब्रेसिंग रिस्क्स. It involves pursuing your passions with courage and determination, even in the face of fear or uncertainty. Bold actions lead to personal growth, new experiences, and unexpected opportunities. By being bold, you open yourself up to a world of possibilities and make life more exciting. दिलेरी, दिलेरी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और खतरात को गले लगाने के बारे में है। यानी आज की दुनिया में लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और चाहते हैं हम कामयाब हो जाए, ऐसा तकरीबन नामुमकिन है। इसमें खौफ या गैर यकीनी सूरत हाल में भी हिम्मत और अज़म के साथ अपने जज्बात का ताक़ुब करना शामिल है। यानी जब आप रिस्क लेते हैं, जब आप अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ते हैं और आप अज़म के साथ, हौसले के साथ बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आप बोल्डनेस दिखा रहे हैं, दिलेरी दिखा रहे हैं। जुर्रतमंदाना इक़दाम ज़ाती तरक्की, नए तजुर्बात और गैर मुतवक्किल मौक़े का बाइस बनते हैं। जब आप जुर्रतमंदाना जो है इक़दाम उठाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको नए तजुर्बात मिलते हैं, आपकी नई तरक्की होती है और नए मौक़े मिलते हैं। आपको जुर्रतमंद होने से आप अपने आप को इम्कानात की दुनिया में खोलते हैं और ज़िंदगी को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। जब तक आप रिस्क नहीं लेते, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, मौक़े नहीं मिलते। रिस्क लेना, चैलेंज को कबूल करना ही ज़िंदगी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी दिलेरी को दिखाएंगे। ये था आखिरी बी। अब इसके नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। इसका नतीजा क्या निकला? इन कंक्लूजन, incorporating the 5 B's, balance, belief, boundaries, breathing and boldness into your life can help you create a more fulfilling and vibrant existence. These principles serve as a roadmap to navigate the complexities of daily life, ensuring that you not only survive but thrive. Start integrating these B's today and watch how they make your life tick. आखिर में अपनी जिंदगी में 5 B's, तवाज़ुन, यकीन, सरहदें, सांस लेने और दिलेरी को शामिल करने से आपको एक ज़्यादा मुकम्मल मुतहरिक वजूद बनाने में मदद मिल सकती है। ये उसूल रोज़मर्रा की ज़िंदगी की पेचीदगियों को हल करने के लिए एक रोड मैप के तौर पर काम करते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आप न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। आज ही इन 20 को जम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और इस्तेमाल करना शुरू करें और देखें कि वो आपकी जिंदगी को किस तरह मुतासिर करते हैं। यानी ये जो 5 B's है जिसको हमने कहा, बैलेंस, बिलीव, बाउंड्रीज, ब्रीदिंग एंड बोल्डनेस, इनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी चमकती हुई जिंदगी बन जाएगी। आपकी जिंदगी आसाइशों से भर जाएगी, आपकी जिंदगी सहूलतों से भर जाएगी और आप जो है वो बहुत अच्छा काम करने लगे। आपको कोई थकन नहीं होगी। आप क्योंकि सांस का पैटर्न आपने अख्तियार किया हुआ है, आपकी जिंदगी बैलेंस है, आपको यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं और आपने हुदूद कायम कर रखी है और आपने दिलेरी है। तो साथियों, ये थी आज की मोटिवेशनल वीडियो। मुझे उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने इसको इस्तेमाल करना है इन 5 B's को अपनी जिंदगी में। देखिएगा कि ये किस तरह से आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक माकूला है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। हमेशा ये रखिएगा, हर चीज आसान होती है जब आप मसरूफ होते हैं। आप इन 5 B's में मसरूफ हो जाइए, देखिएगा आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो यू आर लेजी, फिर आपकी जिंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, कुछ भी आसान नहीं होगा आपको। ये था आज की वीडियो का इख्तिताम। चलते चलते आपसे फिर अर्ज करूंगा, इन 5 B's को अपनी जिंदगी में लागू कर लीजिए और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली मोटिवेशनल वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।